जग्गा अपने संगल खुला के आ गया जे। एक गल मेरी याद रखना है, शरीफ वाले दिन गुजर अपना लौटे बेच सकता है पर दुत नहीं। और रब तेरी बरादरी चो किसे नु जग्गा मारन दी तौफीक देवे। बेहोश ना होई जेलर, मैनू जग्गा कहंदे नहीं। इंज लगदा है तेनू टिकटकी ते कोड़े खान दी बात ही पई कि जग्गा मेरे 3 वजीरों के घर घुसकर टैक्स ले गया। डिप्टी कमिश्नर तो यहाँ तक कहता है कि लाहौर का मालिक ही जग्गा है। लो जी, आज की ताजा खबर कि राणा ने जग्गा को 24 घंटे का चैलेंज दे दिया। जग्गा तेरे कानून की किताब नहीं साहब। तू बाहर आके और साडा इस्तकबाल क्यों नहीं कीता? तेरे सामने सूबे का बादशाह खलोता है जग्या। तेरे साहब दे सामने पूरे जग दा जग्गा खलोता है। जब भी कोई शख्स नाजायज रकम का मुतालबा करता है तो हम बुरा मनाते हैं और कहते हैं क्या ये जगह टैक्स है। लेकिन कभी आपने सोचा कि जगह टैक्स की ये इस्तिलाह कब और कैसे आम हुई? जनरल अयूब खान के ज़माने में नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद खान का दौर गुजर जाने के बाद अफवाज पाकिस्तान के साबिक कमांडर इन चीफ जनरल रिटायर्ड मूसा खान मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर का मनसब संभाल चुके थे। SSP हाजी हबीबुर रहमान लाहौर के दरोगा थे, जबकि साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल के वालिद FK बंदियाल यानी फतेह खान बंदियाल लाहौर के डिप्टी कमिश्नर थे, जबकि मारूफ ब्यूरोक्रेट मुख्तार मसूद ने कमिश्नर लाहौर का मनसब संभाल रखा था। मगर लाहौर शहर पर शरीफ उर्फ जग्गा गुज्जर का राज था। जग्गा बादशाह बकर मंडी से फी जानवर 1 रुपया वसूल किया करता था और इसे जग्गा टैक्स कहा जाता था। गुंडा होने के बावजूद जग्गा गुज्जर आवाम में बेहद मकबूल था, क्योंकि वो रॉबिन हुड की तरह ये रकम गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया करता था। उसकी दहशत और खौफ का ये आलम था कि हुकूमत को बाकायदा कंट्रोल ऑफ गुंडा ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा। शरीफ उर्फ जग्गा गुज्जर बदमाश कैसे बना और पुलिस मुकाबले में उसे कैसे मारा गया? गैंग्स ऑफ लाहौर सीरीज की नई किस्त के साथ मैं हूं बिलाल गौरी और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। लाहौर में गुंडागर्दी का आगाज तो क़याम पाकिस्तान के साथ ही हो गया था। देखते ही देखते पहलवान बदमाश बनने लगे। किला गुजर सिंह के इलाका में एक पहलवान अच्छा शुक्रवाला का बहुत नाम था। किसी पुलिस अफसर को उसके जुआ खानों पर छापा मारने की हिम्मत नहीं होती थी। 1959 में जनरल अयूब खान के दौर में द वेस्ट पाकिस्तान कंट्रोल ऑफ गुंडाज ऑर्डिनेंस का अजरा हुआ, मगर लाहौर अंडरवर्ल्ड का सफाया ना किया जा सका। बाद अज़ां जब नवाब ऑफ कालाबाग अमीर मोहम्मद खान मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर बने तो उन्होंने गुंडों को खत्म करने के बजाय उन्हें साथ मिलाने का फैसला कर लिया। नवाब ऑफ कालाबाग बतौर गवर्नर अच्छा शुक्रवाला की सरपरस्ती शुरू कर दी। इसी दौर में जग्गा गुज्जर, जिसका असल नाम मोहम्मद शरीफ था, उसकी जिंदगी में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उसे जराइम की दुनिया में धकेल दिया और वो बदमाश बनने पर मजबूर हो गया। ये बात है 1954 की। लाहौर के मेला मवेशिया में जग्गा गुज्जर के भाई मक्खन गुज्जर को किसी ने कत्ल कर दिया। शरीफ उर्फ जग्गा गुज्जर ने सिर्फ 8 दिन में अपने भाई के कातलों का सुराग लगाकर उन्हें मार डाला और कत्ल के मुकदमे में जेल चला गया। उस वक्त जग्गा गुज्जर की उम्र महज 14 बरस थी। जेल जाने के बाद जग्गा गुज्जर पर यह इंकशाफ हुआ कि उसके भाई को कत्ल करने के लिए बंदे अच्छा शुक्रवाला ने भिजवाए थे। जग्गा गुज्जर ने जेल से ही अपना गैंग बनाकर अच्छा शुक्रवाला को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। हमले के दौरान अच्छा शुक्रवाला जख्मी तो हुआ मगर बच निकला और उसके 2 मुहाफिज मारे गए। जग्गा गुज्जर 14 साल जेल में गुजारने के बाद
1968 میں رہا ہوا تو اس کا فقید المثال استقبال کیا گیا، کیونکہ اس نے لاہور کے سب سے بڑے بدماش اچھا شکر والا سے ٹکر لی تھی۔ رہا ہوتے ہی جگا گجر نے بکر منڈی سے بھتہ وصول کرنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جگا بادشاہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ 1968 کے آغاز میں جگا گجر جیل سے رہا ہوا اور جولائی 1968 میں پولیس مقابلے میں مارا گیا، یعنی اس نے محض 6 ماہ کے مختصر ترین عرصہ میں نہ صرف اپنے نام کی دھاک بٹھائی بلکہ ایسی شہرت حاصل کی کہ ہر طرف اس کا نام گونجنے لگا۔ گورنر مغربی پاکستان جنرل ریٹائرڈ موسیٰ خان نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے کنٹرول آف غنڈہ آرڈیننس جاری کیا، مگر حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ اور پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو اونٹ کی کمر پر آخری تنکا ثابت ہوا۔ لاہور میں مزنگ کے قریب شمع سٹاپ سے جو سڑک شادمان چوک کی طرف جاتی ہے، یہاں پھل بیچنے والوں نے ٹھیلے لگائے ہوتے ہیں۔ اس دور میں بھی یہاں فروٹ مارکیٹ ہوا کرتی تھی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور فتح خان بندیال یہیں سے پھل خریدا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے GOR3 کے پاس پھل والے کے پاس کار روکی ہی تھی کہ ایک اوپن جیپ آ کر وہاں رکی اور دکاندار دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا۔ سابق IG حاجی حبیب الرحمان اپنی تصنیف کیا نہ دیکھا کہ صفحہ نمبر 223 پر اس واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جیپ میں ایک نوجوان اگلی نشست پر بیٹھا ہوا تھا، 2 آدمی پچھلی نشستوں پر رائفلیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ دکاندار نے پوچھا جی حکم؟ اس نے کہا 1 کریٹ سیب کا دے دیں۔ دکاندار نے سیب، انگور اور 3-4 شربت کی بوتلیں اٹھا کر دے دی اور کہا جگا بادشاہ اور کوئی حکم؟ اس نے کہا نہیں بس اور کچھ نہیں۔ بڑا ہینڈسم گورا چٹا نوجوان جس نے کرتا پہنا ہوا تھا، بائیں طرف ایک دانت سونے کا تھا، وہ وہاں سے چلا گیا تو فتح خان بندیال نے دکاندار سے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ دکاندار نے کہا باؤ جی تسی نہیں جانتے؟ کمال ہے، آپ لاہور میں رہتے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ جگا بادشاہ ہے؟ FK بندیال نے حیران ہو کر پوچھا کون ہے یہ جگا بادشاہ؟ دکاندار نے کہا باؤ جی یہ سرکاری افسر تو آتے جاتے رہتے ہیں، وزیر بدلتے رہتے ہیں، لاہور کے اصل بادشاہ اور مالک تو یہ ہیں جگا بادشاہ۔ آپ اندازہ کریں شہر کے سب سے طاقتور ترین افسر ڈپٹی کمشنر کی تب کیا حالت ہوگی جب ایک دکاندار اسے بتا رہا ہے کہ شہر کا اصل مالک اور بادشاہ یہ جگا گجر نامی بدماش ہے۔ FK بندیال وہاں سے سیدھے مزنگ تھانے پہنچے اور SHO کو طلب کر لیا۔ DC صاحب SHO پر برس پڑے اور کہنے لگے سنتے تو تھے مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہاں غنڈوں کا راج ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ SHO نے کہا سر آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ حاکم ہیں جناب، آپ بادشاہ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا اچھا آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اس دکاندار سے ملواتا ہوں۔ جب پولیس کی گاڑی وہاں جا کر رکی اور SHO نے دکاندار کو روبدار آواز میں مخاطب کر کے بتایا کہ صاحب کو جانتے ہو یہ ضلع لاہور کے DC ہیں، دکاندار موقع کی نزاکت کو سمجھ گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں کوئی بدماش جگا گجر آیا تھا تو وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا نہیں صاحب آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں تو کوئی نہیں آیا۔ ڈپٹی کمشنر FK بندیال حیران رہ گئے اور کہنے لگے ابھی 10-15 منٹ پہلے تم نے اسے پھل دیے، شربت کی بوتلیں دی اور مجھے بتایا کہ یہ جگا بادشاہ ہے، لاہور کا اصل حاکم اور مالک۔ دکاندار نے سر جھکا لیا اور کہتا سائیں کون جگا بادشاہ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر SHO کی طرف منہ کر کے کہا جب سے شاہ صاحب نے یہاں تھانے کا چارج سنبھالا ہے کوئی بدماش تو کیا یہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ FK بندیال کو نہایت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے گاڑی نکالی اور GOR1 میں 14 ایکمن روڈ پر واقع SSP حاجی حبیب الرحمان کی رہائش گاہ پہنچ گئے اور یہ سارا واقعہ انہیں سنایا۔ اس کے بعد ایک اور ایسا واقعہ پیش آیا جس نے انتظامیہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ گینگ وار کے نتیجے میں ڈپٹی کمشنر کی عدالت کے باہر پولیس تحویل میں موجود شخص جسے ہتکڑی لگی ہوئی تھی اسے قتل کر دیا گیا تو لواحقین نے گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دے دیا۔ اگلے دن گورنر مغربی پاکستان جنرل ریٹائرڈ موسیٰ خان کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس میں چیف سیکرٹری SI حق، IG مغربی پاکستان پولیس میاں بشیر احمد، کمشنر لاہور مختار مسعود، ڈپٹی کمشنر لاہور فتح خان بندیال،
ایس ایس پی حاجی حبیب الرحمان اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ گورنر مغربی پاکستان جنرل موسیٰ خان نے کہا لاہور عقل و دانش کا گہوارہ ہے، کالجوں کا شہر ہے، یہاں تمام سیاسی جماعتوں کے مرکزی دفاتر ہیں، اس شہر کا غنڈوں کے تسلط میں چلے جانا آپ سب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ ایس ایس پی حاجی حبیب الرحمان نے کہا سر مجھے تھوڑا سا فنڈ درکار ہوگا اور 2 مہینے دے دیں، میں ان غنڈوں کا صفایا کر دوں گا۔ چنانچہ فیصلہ ہو گیا کہ پولیس کو فری ہینڈ دے دیا جائے۔ 1 لاکھ روپے ایس ایس پی حاجی حبیب الرحمان کے حوالے کر دیے گئے۔ اس دور میں یہ بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی کیونکہ ایس ایس پی کی اپنی تنخواہ اس دور میں صرف 1700 روپے تھی۔ بہرحال اس وقت لاہور میں 25 تھانے ہوا کرتے تھے۔ ایس ایس پی حاجی حبیب الرحمان نے تمام تھانوں سے جرائم پیشہ افراد، غنڈوں، بدماشوں اور جوا خانوں کی فہرستیں منگوا لیں اور ایک ہٹ لسٹ تیار کر کے لاہور انڈر ورلڈ کے سرکردہ افراد کو پولیس مقابلوں میں پار کرنے کی منصوبہ بندی ہونے لگی۔ آپ جگہ گجر کا حوصلہ دیکھیں کہ جب پولیس مقابلے ہو رہے تھے، انڈر ورلڈ کے لوگ جان بچانے کے لیے روپوش ہو چکے تھے، تو جگہ بادشاہ دن دہاڑے کوتوال سے ملنے چلا آیا۔ ایس ایس پی حاجی حبیب الرحمان کے دفتر جا کر چٹ بھیجی۔ محمد شریف عرف جگہ گجر، جگے نے بوسکی کا کرتا اور لاچا پہنا ہوا تھا۔ بہت خوبرو پہلوان نے آتے ہی اپنے مخصوص انداز میں کہا موتیاں والیا السلام علیکم۔ حاجی حبیب الرحمان نے وعلیکم السلام کہہ کر بیٹھنے کی دعوت دی تو جگہ گجر نے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا ایک عرض کرنی ہے۔ حاجی حبیب الرحمان نے اپنی تصنیف کیا نہ دیکھا کہ صفحہ نمبر 228 پر لکھا ہے کہ جگہ گجر کہنے لگا لاہور میں بہت صفایا ہو گیا ہے، یہ جو غنڈے آپ نے کچھ مار دیے، کچھ مارنے ہیں، ان میں میرا نام بھی ہے، میری جان بخش دیں، معاف کر دیں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کا غلام رہوں گا، کوئی آپ کی طرف انگلی کرے گا تو اس کا سر کاٹ دوں گا۔ حاجی حبیب الرحمان نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، مگر جگہ گجر کو حقیقت معلوم تھی۔ کہنے لگا صاحب ہمارے ساتھ سچی اور کھری بات کرو، یہ جو اتنا بڑا کمرہ ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں اسے نوٹوں سے بھر دوں گا۔ حاجی حبیب الرحمان نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، تنخواہ میں اچھی گزر بسر ہو جاتی ہے۔ جگہ گجر نے کہا اچھا پھر کسی فلم ایکٹریس کا نام لیں، اسے آپ کے قدموں میں پیش کر دوں گا، اور ایسا دھونس کی بنیاد پر نہیں ہوگا، وہ سچ میں ہنسی خوشی آپ کے قدموں میں بیٹھے گی۔ حاجی حبیب الرحمان نے کہا جگے تو مجھے ملنے آیا ہے، کسی سے پوچھ ہی لیتا کہ حاجی صاحب کو ملنے جا رہا ہوں، انہیں قابو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بہرحال مایوس ہو کر جگہ بادشاہ واپس لوٹ آیا اور اپنا نمبر آنے سے پہلے ہی فرار ہو کر کشمیر چلا گیا۔ ادھر ایس ایس پی حاجی حبیب الرحمان کو ایک دن گورنر مغربی پاکستان جنرل ریٹائرڈ موسیٰ خان کے بھائی اسحاق خان کا ٹیلی فون آیا کہ انسپکٹر راجہ اقبال کو تھانہ ٹبی کا ایس ایچ او لگا دیں۔ تھانہ ٹبی شاہی محلے کی وجہ سے خاصی آمدنی والا پولیس اسٹیشن سمجھا جاتا تھا۔ حاجی حبیب الرحمان نے سفارش کروانے پر انسپکٹر راجہ اقبال کو طلب کر کے خفگی کا اظہار کیا اور کہا کہ تمہیں تھانہ نوا کوٹ میں ایس ایچ او لگا کر جگہ گجر کو پکڑنے کا ٹاسک دے رہا ہوں، اگر تم اس مشن میں کامیاب رہے تو جہاں کہو گے وہیں تمہاری پوسٹنگ کر دوں گا، حکومت سے مربع زمینیں بھی لے کر دوں گا۔ اس انسپکٹر نے اپنی مرضی کی ٹیم بنائی اور 1 ہفتے میں ہی پتہ لگا لیا کہ جگہ گجر کہاں ہے۔ پتہ چلا کہ جگہ گجر بھارت کے زیر انتظام مقبوضہ کشمیر میں ہے۔ یہاں لاہور بکر منڈی میں اس کی ماں تھی اور ایک معشوقہ بھی، ان دونوں کی یاد اسے ستاتی تھی، مگر حالات خراب ہونے کی وجہ سے جگہ لاہور آنے سے قاصر تھا۔ حاجی حبیب الرحمان نے ڈی سی سے بات کر کے سول ڈیفنس کی ایکسرسائز کے تحت لاہور میں 2 دن کے لیے بلیک آؤٹ کا اعلان کروا دیا۔ ادھر پولیس کے ٹاؤٹ نے جگے کو قسم قرآن دے کر لاہور آنے پر قائل کیا اور کہا کہ تم رات کے اندھیرے میں آنا اور صبح نکل جانا، بلیک آؤٹ کی وجہ سے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جگے نے آنے سے پہلے حاجی حبیب الرحمان کو ایک خط لکھا جس میں اسے بہت گالیاں دی، لیکن وہ پولیس کے بچھائے ہوئے اس جال میں پھنس گیا۔ یہ 3 جولائی 1968 کی رات تھی۔ جگہ بادشاہ اپنے ساتھی ریاض گجر کے ساتھ لاہور آ گیا۔ بکر منڈی میں مسجد کے قریب اس کا گھر تھا اور پاس ہی اس کی گرل فرینڈ رہتی تھی۔ جب جگہ مسجد کے کونے پر پہنچا تو پہلے سے طاق میں بیٹھے پولیس والوں نے ہتھیار پھینکنے اور سرنڈر کرنے کو کہا۔ ریاض گجر نے برسٹ مارا تو پولیس نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اور یوں جگے کو ماں سے ملنے کا موقع نہ مل سکا اور وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ آئی جی مغربی پاکستان نے پولیس پارٹی کو 300 روپے نقد انعام دینے کا اعلان کیا۔
اس پولیس مقابلے میں SHO نواکوٹ راجہ محمد اقبال کے علاوہ ایک سب انسپکٹر میاں سلطان انور نے بھی حصہ لیا۔ انسپکٹر راجہ محمد اقبال کو گورنر مغربی پاکستان جنرل موسیٰ خان کی طرف سے پولیس میڈل سے بھی نوازا گیا۔ جگہ بادشاہ کے پولیس مقابلے میں مارے جانے کی خبر سن کر پورا لاہور سوگ میں ڈوب گیا۔ خود حاجی حبیب الرحمان لکھتے ہیں کہ شہر سے لائن شروع ہوئی اور بکر منڈی تک لوگ ہی لوگ تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جگہ مر گیا ہے۔ پاکستان ٹائمز کی سرخی تھی جگہ از ڈیڈ، جگہ تو مر گیا، مگر نہ صرف جگہ ٹیکس کی اصطلاح باقی رہی بلکہ پنجاب کے کلچر اور لوک کہانیوں میں محمد شریف عرف جگہ گجر کا نام ابھی بھی زندہ ہے۔ یوں تو جگہ پر کئی گیت لکھے گئے مگر شوکت علی کا گایا ہوا یہ گیت بہت مقبول ہوا۔ جگہ جمیا تے ملن ودائیاں، وڈا ہو کے ڈاکے ماردا۔ جگہ بادشاہ پر کئی فلمیں بنائی گئیں۔ 1979 میں شریف عرف جگہ گجر کے بھائی معراج دین نے جگہ ٹیکس کے نام سے فلم بنائی مگر سینسر بورڈ کے اعتراض کی وجہ سے اس کا نام تبدیل کر کے وحشی گجر رکھنا پڑا۔ چودھری امتیاز گجر عرف تاجہ جو جگہ گجر کے بھتیجے ہیں، انہوں نے جگہ گجر پروڈکشن ہاؤس کے تحت 1990 میں ایک فلم بنائی جس کا نام تھا پتر جگے دا، جبکہ 1994 میں ایک اور فلم آئی جگہ پنجاب دا۔ سینسر بورڈ کی وجہ سے اس کا نام بھی گجر پنجاب دا کرنا پڑا۔ 2003 میں جگہ ٹیکس کے نام سے ایک اور فلم بنائی گئی۔ شریف عرف جگہ گجر کے بھتیجے چودھری امتیاز عرف تاجہ کا دعویٰ ہے کہ پولیس نے جگہ گجر کو گرفتار کرنے کے بعد جیلی پولیس مقابلے میں مارنے کے بعد ان کی لاش بکر منڈی لے جا کر پھینکی تھی۔ یہ تھی جگہ گجر کی کہانی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔